बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच जिसने इस केस की समाअत की, इस दौरान जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए वो बड़े खौफनाक किस्म के रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें पिक एंड चूज चाहती हैं, सियासी लोग मनपसंद फैसले चाहते हैं और इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम ने बेसिकली अदालतों के निज़ाम को इतना मफलूज कर दिया, इतना आलूदा कर दिया कि अब हम बात भी नहीं कर सकते। अब जब वो इस किस्म की बातें कर रहे थे तो कोर्ट रिपोर्टर्स भी अदालत में मौजूद थे, बहुत से लोग जो अदालती कार्रवाई का अहवाल अपनी आंखों से देख रहे थे। तो बहुत से लोग जो सर उस टाइम ये देख रहे थे कि चीफ साहब जब ये रिमार्क्स दे रहे हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं है कि रिपोर्ट मिल रही थी। और जब ये समाअत शुरू होनी थी तो उससे पहले जो कुछ तज्जिया निगार हैं वो ये बातें कर रहे थे कि हो सकता है अदालत आज कोई शॉर्ट ऑर्डर दे दे या इसको डिसमिस कर दे। देखें, पार्लिमान का काम है, वो कानून साज इदारा है, पार्लिमान का काम है कि वो कानून बनाए। वो कानून जो पार्लिमान ने बनाना है उसको अदालत में, मैं नहीं कहता कि चैलेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक कानून पास हो गया, वो कानून जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर गया, उसको अदालत में पकड़कर चैलेंज कर दिया जाए या उसके ऊपर एक फैसला कर दिया जाए कि जिसको सेटिस्फाइड कर दिया जाए। इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, इसका बड़ा बैड इंप्रेशन आता है। तो अब अदालत इस पर क्या फैसला देती है ये देखने की ज़रूरत है और अब देखते हैं अदालत का इस पर क्या फैसला आता है, क्या मुनासिब फैसला आएगा अदालत का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर तमाम सियासी जमातों को, वकला को, तमाम जितने भी लोग हैं सबको नोटिस जारी कर दिए हैं और 8 मई तक उनसे जवाब तलब किया है। अब 8 मई तक जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर बनने वाला जो 8 रुकनी बेंच है, इसमें 8 रुकनी बेंच में से एक जज साहब ऐसे हैं जिनके ऊपर एतराज़ आ गया और वो एतराज़ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं उठाया, वो पाकिस्तान की बार कौंसिल ने उठाया। अब पाकिस्तान बार कौंसिल जो वकला की बड़ी तंजीम है, जो वकला की तवाना आवाज़ है, जो पाकिस्तान के वकला का सबसे बड़ा इदारा है, अब वो जब ये बात करे कि जी एक जज साहब जिनका कोड ऑफ कंडक्ट मैलाफाइडी है वो अपने आप को इस बेंच से लदा कर लें, वो फिर भी उस बेंच में बैठकर उस केस की समाअत करेंगे, तो सर वो उनकी प्रेजेंस से ये मामला मशकूक हो जाएगा। उनके बेंच में बैठने से इस केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके नताइज आपके सामने हैं, आप भी बेहतर इसके ऊपर तज्जिया कर सकते हैं। मैं तो जस्ट वैसे बात कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लेकिन उसमें जी एक एतराज़ ये भी आया कि फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट की जो इस्तदा थी वो चीफ जस्टिस साहब ने मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। उन्होंने कहा किस जज को बेंच में शामिल करना है, किसको नहीं करना है, ये इख्तियार मेरे पास मौजूद है और मेरा दिल करे तो मैं किसी भी जज को बेंच में शामिल करूं। लेकिन सर चीफ साहब को भी एक वक्त में तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा। वो बेशक इस वक्त हाकिम है, वो इस वक्त एक हुक्मरान है और अदालत उज़्मा को वो फ्रंट फुट पर लीड कर रहे हैं। अदालत उज़्मा के बाप की सरबराह की हैसियत से वो अदालत उज़्मा को लीड कर रहे हैं, लेकिन उनको एक वक्त में ये जवाब देना पड़ेगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, ये जजेस बेंच में शामिल क्यों नहीं हो सकते, जस्टिस अतर मिनिल्ला। अब ये जो 7 जजेस हैं ये तो बड़े कॉम्पिटेंट जजेस हैं, तो ये जो 7 जजेस हैं इनमें से एक जज भी बेंच में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, आपको फाइज ईसा साहब से इख्तलाफ है, आप उनको बेंच में शामिल ना करें, आपको जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से इख्तलाफ है, आप उनको बेंच में शामिल ना करें। 4 जजेस वो जिन्होंने अस खुद नोटिस पर फैसला दिया आप उनको बेंच में शामिल ना करें, लेकिन आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को ही बेंच में शामिल कर लेते कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की प्रेजेंस, एक तो पहली बात उनका कोड ऑफ कंडक्ट मैलाफाइडी है, ये वकला बरादरी कह रही है, ये पाकिस्तान बार कौंसिल कह रही है, ये पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है, और जो उनकी ऑडियोज आई उन ऑडियोज के बाद भी किसी को कोई शक रह जाता है कि वो जज साहब जो हैं वो इस मनसब पर बैठने के अहल हैं, इस मनसब पर बैठने के अहल हैं, या वो इस मनसब पर बैठकर जो है वो किसी भी केस की समाअत कर लें या किसी भी सियासी नोयत के केस का फैसला जारी कर दें।
تو سر ان کا بینچ میں بیسیکلی بیٹھنا بہت سی چیزوں کو، بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے، اور اس کا فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی جج کے اوپر الزام آ جائے اور اس کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جب تک اس کے اندر اس قسم کا معاملہ نہیں آتا تب تک جج پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، لیکن سر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے پیش کیا، انہوں نے تو خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل، اپنے آپ کو احتساب کے لیے، اپنی اہلیہ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور کہا کہ کرو میرا احتساب۔ لیکن اس وقت سٹینڈرڈز کچھ اور تھے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے محترم جو چیف جسٹس تھے جسٹس گلزار صاحب، وہ اس جو ہے وہ پداش میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی طرح فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کو سائڈ پر کر دیا جائے۔ بہت سے لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ فائز عیسیٰ صاحب کا راستہ روکا جائے، ایک لارجر بینچ بنا، اسی لارجر بینچ کے سربراہ تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اس بینچ کو وہ لیڈ کر رہے تھے، اور اس بینچ میں جب پورے تمام ججز کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ جو ریفرنس ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، تو جج صاحبان نے جب یہ فیصلہ دیا تو عمر عطا بندیال صاحب ہی وہ جج تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ان کی اہلیہ کی جائیدادوں سے متعلق جو ریکارڈ ہے وہ ایف بی آر کے سامنے تمام تحقیقات ہونی چاہیے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس کی تحقیقات کرے، جبکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو یہ اختیار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے تحقیقات کروا کر پھر دیکھ لیا اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ آج وہ بے شرم اور بے حیا لوگ جنہوں نے وہ ریفرنس دائر کیا اور جن کی ایما پر ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے، آج اس ملک میں وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو بڑے کریڈیبل جج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹاؤٹ تھا فروغ نسیم، اس کے کہنے پر ریفرنس دائر ہوا، تو سر اس وقت حکومت تو آپ کی تھی، الزام تو آپ پر لگ رہا ہے، اور آپ ہی کی حکومت کے اوپر تو الزام ہے کہ آپ ہی کی حکومت میں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، اور وہ ریفرنس میں سے کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا، اس ریفرنس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، وہ ریفرنس اپنی موت آپ مرا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سرخرو ہوئے اور آج وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو سر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بل پر ہونے والی کارروائی کا، پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ انہوں نے جو پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جو منظور ہوا، اس کی پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ اب یہ جو ریکارڈ طلب کیا ہے اس کے اوپر کچھ صحافیوں کو، کچھ تجزیہ نگاروں کو اس پر بڑی گہری تشویش ہے، اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا۔ ساتھ ساتھ جی انہوں نے سیاسی جماعتوں کو اور وکلاء تنظیموں سے جو ہے وہ 8 مئی تک جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے کیا ریمارکس دیے؟ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے، فل کورٹ بنانے یا نہ بنانے کا اختیار میرے پاس موجود ہے۔ گزشتہ حکم نامہ عبوری نوعیت کا تھا، جمہوریت آئین کے اہم خد و خال میں سے ہے، مقدمے پر فریقین سے سنجیدہ بحث کی توقع ہے، لارجر بینچ کو بہترین معاونت فراہم کرنا ہوگی، تمام فریقین سے تحریری جواب مانگا، جبکہ پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے قائمہ کمیٹی میں ہونے والی بحث کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بار نے ہمیشہ آئین اور عدالت کی لڑائی لڑی، پاکستان میں سیاست نے تمام عدالتی کارروائی کو آلودہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست نے تمام عدالتی کارروائی کو آلودہ کر دیا۔ تو سر سوال تو یہ بنتا ہے کہ میں کسی ایک جج کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، پاکستان میں اگر سیاست نے تمام عدالتی کارروائی کو آلودہ کیا تو اس کی جو گزشتہ مثالیں ہیں، جو اس کی ماضی کی مثالیں ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح سے ججز اے پولیٹیکل ہوتے رہے۔ ثاقب نثار نے کس طرح سے عدالت میں وہ سیاسی نوعیت کے مقدمات میں کسی کی محبت میں فیصلے دیے، جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کس طرح سے کسی کی محبت میں فیصلے دیے۔ تو جو سیاسی مقدمات تھے اس میں اگر سیاستدانوں کی نااہلی ہیں تو اس میں عدالت کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا سیاستدانوں کا قصور ہے۔ اگر سیاستدان ان مقدمات کو عدالتوں میں لے کر گئے، ان کو وہاں پر ڈسکس کیا، اس کو عدالتی فورم پر جا کر ڈسکس کرتے رہے، تو یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں غلط کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں نے بھی اپنے آپ کو پولیٹیسائز کیا، عدالتیں بھی اپنے آپ کو پولیٹیسائز کرتی رہیں۔ ایک مناسب وقت تھا نا کہ آپ کہہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے عدالتیں اس کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں چیف صاحب کہ
پاکستان کی سیاست نے عدالتی سسٹم کو نہ صرف مفلوج کیا بلکہ اس کو آلودہ کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست نے تمام عدالتی کارروائی کو آلودہ کر دیا۔ سیاسی فریقین انصاف نہیں فائدہ چاہتے ہیں، سیاسی فریقین انصاف نہیں فائدہ چاہتے ہیں، من پسند فیصلے چاہتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں من پسند فیصلوں کے لیے پک اینڈ چوز چاہتی ہیں۔ اب سر یہاں پر ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر تو وہ چیف صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں اگر تو چیف صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، چیف صاحب نے کہا نا کہ سیاسی جماعتیں اس طرح سے کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، تو پھر سر عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ضد اور اپنی انا کو چھوڑ کر ایک فل کورٹ بنا دے، اور یہ معاملہ یہ کٹی کٹا اسی دن نکل جائے گا جس دن فل کورٹ بنے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی مائکا لال آ کر یہ نہیں کہے گا کہ جی فیصلہ میرے خلاف آیا۔ جب سپریم کورٹ کے تمام ججز آن بورڈ ہوں گے، جب تمام ججز کو بٹھا کر آن بورڈ لیا جائے گا اور ان کو بٹھا کر کہا جائے گا کہ جی آپ فیصلہ کریں، پھر حکومت کے خلاف فیصلہ آتا ہے، حکومت 100 دفعہ قبول کرے اس فیصلے کو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 رکنی بینچ بنا کر اس میں سے ایک جج صاحب جن کا کنڈکٹ میلافائڈی ہے، وہ ان کے خلاف 6 ریفرنسز دائر ہو گئے ہیں، وہ بیٹھ کر فیصلہ دیں تو بینچ کی پریزنس مشکوک ہو جائے گی۔ سر بینچ کی موجودگی میں جو فیصلہ آئے گا اس کی نظیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ بینچ میں بینچ جو فیصلہ کرے گا اس میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا فیصلہ انتہائی متنازع فیصلہ تصور کیا جائے گا، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جی پاکستان بار کونسل نے جو ان کے پاشا صاحب ہیں، جو وائس چیئرمین آئی تھنک احمد پاشا صاحب، تو انہوں نے جو دلائل دیے اس میں پاکستان بار کونسل جو ہے اس نے سینئر ججز کو بینچ میں بٹھانے کی تجویز رکھی عدالت کے سامنے۔ پاکستان بار کونسل نے 4 صوبوں کی بارز کو فریق بنانے کی درخواست کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پہلا قانون منظور ہوا ہے جس پر سپریم کورٹ پر تحفظات ظاہر کیے گئے، مطلب سپریم کورٹ وہ بادی نظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا قانون ہے جس میں سپریم کورٹ پر ہی تحفظات ظاہر کیے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی کی حدود و قیود موجود ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے فل کورٹ اور بینچ سے پاکستان بار کونسل نے فل کورٹ بنانے کی جو ہے وہ درخواست کی اور بینچ سے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کو علیحدہ کرنے کی درخواست کی، اور کہا گیا کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب پر جو ہے وہ 6 ریفرنسز دائر ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کسی جج کے خلاف ریفرنس آئے تو اس کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی ریفرنس آیا تھا تو وہ کام کر رہے تھے۔ سر مجھے آج بھی یاد ہے جو چیف صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا تھا اور اس کی باقاعدہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ ججز بیٹھے، انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد وہ 10 رکنی بینچ بنا۔ 2019 میں ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہے وہ شکایت موصول ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، صدارتی ریفرنس گیا صدر مملکت عارف الوی صاحب کی ایڈوائس کے اوپر، اور اس کے بعد 2020 میں اس کا ایک فیصلہ آتا ہے کہ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کا 10 رکنی بینچ جو ہے اس پر فیصلہ دیتا ہے کہ ریفرنس کو کالعدم قرار دیا گیا، بقیہ کاروائی جو ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کرے۔ 2021 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کیس ختم ہوتا ہے، اور وہ جو کیوریٹو پٹیشن ہے جس کے اوپر حکومت نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ ہم اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، اس پر تو فیصلہ محفوظ ہے، اس پر تو ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ تو 2019، 20، 21، 22، 23 اب 4 سالوں کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو کس طرح سے بینچوں میں شامل کیا گیا۔ آج تک جتنے سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں ان میں سے کتنے مقدمات میں فائز عیسیٰ صاحب کو بینچ میں شامل کیا گیا، ان کے کتنے بینچوں میں ان کی کتنے جو ہے وہ کیسز میں پریزنس تھی، یہ ایک سوال ہے۔ یہ خود اس سوال کا جواب چیف صاحب کو دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کتنے بینچز میں ان کو شامل کیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ کسی جج کے خلاف ریفرنس آئے تو اس کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، اور فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی کہ جی فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو استدعا فل کورٹ کی پاکستان بار کونسل، وکراء برادری، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سارے اس کی استدعا کہہ رہے ہیں کہ جی فل کورٹ بننا چاہیے اور اس میں یہ معاملہ سالو ہونا چاہیے، لیکن نہیں بنایا۔ اب وہ جی جو اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے، اس کی عدالت نے جو ہے وہ پارلیمان میں ہونے والے قانون کی تفصیلات طلب کر لی ہیں، اور یہ ایک حیران کن واقعہ۔ دیکھیں میں اس کے اوپر یہی تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ جو اسمبلی کی کاروائی ہے نا،
اسمبلی کی کاروائی کو آپ ڈیبیٹ کا حصہ ضرور بنا سکتے ہیں، اس کو عدالت میں ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک اسمبلی کے اندر ہونے والی کاروائی کے جس کے مطابق ایک جو بل ہے وہ قانون بن گیا اور وہ قانون کی شکل اختیار کر گیا، وہ قانون امپلیمنٹ ہو گیا، وہ نافذ العمل ہو چکا ہے، تو اس کو ایسے وقت میں عدالت کے اندر ڈسکس کرنا یا اس کو عدالت کی جانب سے ڈسمس کر دینا، اس کو کالعدم قرار دے دینا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ اگر ایسے وقت میں عدالت اس کو ڈسمس کرتی ہے یا عدالت اس کے اوپر ایک فیصلہ دے دیتی ہے کہ جی ہم اس کو ڈسمس کر رہے ہیں یا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دے رہے ہیں، تو سر اس میں تو پھر پرابلم آ جائے گا، اور پھر اس فیصلے کو کون تسلیم کرے گا؟ کیا عدالت اس کو پکڑ کے کالعدم قرار دے دیتی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ پارلیمان اس قانون کو دوبارہ پاس کر دے، اور پارلیمان دوبارہ اکثریت کے ساتھ 180 اراکین پارلیمنٹ جو ہیں اس کو قانون کو پاس کر دے، تو کیا 180 اراکین پارلیمنٹ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے؟ یہ توہین عدالت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں کچھ چیزوں میں سٹینڈرڈز رکھنے پڑیں گے، کچھ چیزوں میں اپنے سٹینڈرڈز کا تعین کرنا پڑے گا کہ ایک عدالت جس کے جج صاحب جو ہیں وہ از خود نوٹس لینے کا اختیار ضرور رکھتے ہیں، لیکن از خود نوٹس لینے کا اختیار اگر غلط طریقے سے استعمال ہوگا تو بیسیکلی سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو پارلیمان نے قانون بنا کر پاس کیا وہ یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس تنہا حیثیت میں از خود نوٹس نہیں لے سکتے۔ 184(3) کا ذکر ہوا، اس میں ہوا نا کہ چیف صاحب جو ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں خود بینچ بنا دیتا ہوں یا میں خود بیٹھ کر بینچ میں بیٹھ کر خود از خود نوٹس لے سکتا ہوں، تو پارلیمان کا بیسیکلی قانون یہ کہتا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس سے چھین لیا گیا ہے، وہ تنہا حیثیت میں از خود نوٹس نہیں لے سکتے، ان کو سپریم کورٹ کے 2 موسٹ سینئر جج صاحبان سے پرمیشن درکار ہوگی، اور وہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود ہیں۔ تو سر پرابلم بیسیکلی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، جہاں پر پارلیمان کوئی غلط کام کر رہا ہے وہیں پر عدالتوں کی بھی غلطیاں ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر ادارہ دودھ کا دھلا ہے۔ ماضی کی غلطیوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس میں عدالتوں نے بھی اتنی ہی غلطیاں کی جتنی سیاستدانوں نے کی۔ بالکل صحیح تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات کو عدالتوں میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پارلیمان بنا ہے تو پارلیمان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر کسی سیاستدان کا احتساب کرنا ہے تو پارلیمان موجود ہے، کسی جج کا احتساب کرنا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے، کسی جرنیل کا احتساب کرنا ہے تو اس کا کورٹ مارشل کر دیا جائے، اس کو سزا دے دی جائے۔ تو جب پاکستان میں ادارے بنے ہیں، اداروں کی شخصیات کا احتساب کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں، تو سر پھر ہم کیوں ادھر جا کے ٹانگ اڑاتے ہیں؟ سوال تو سیاستدانوں سے بھی بنتا ہے، سوال تو جرنیلوں سے بھی بنتا ہے، سوال تو ججوں سے بھی بنتا ہے کہ ہر ادارہ اگر اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے تو شاید پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، شاید پاکستان میں یہ اتنی پولرائزیشن نہ ہو یا اتنا جو ہے وہ ہمارے ادارے پولیٹیسائز نہ ہو۔ تو جب ہم نے اس قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ استعمال کرنی ہے کہ جی اس کے کام میں مداخلت، اس کے کام میں مداخلت، اس کے کام میں مداخلت، اس کے کام میں روڑے اٹکا دیے، اس کے کام میں روڑے اٹکا دیے، تو سر پھر فیصلے اس قسم کے آئیں گے اور پھر تنقید ہوگی۔ تو بیسیکلی جو رجسٹرار صاحب ہیں عشرت علی صاحب، جن کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک فیصلے کے تحت ہٹایا گیا، اور میں حیران ہوں کہ وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں، تو رجسٹرار سپریم کورٹ صاحب جی وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کاروائی جو ہے، جو پارلیمان کے اجلاس ہوئے اس تاریخ کو، اس کا مجھے ریکارڈ دیں۔ کس حیثیت میں ریکارڈ دیا جائے تمہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں پارلیمان کی کاروائی کا ریکارڈ لینے والے؟ جج صاحب کہیں کہ وہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ کیا رجسٹرار جو ہے وہ پارلیمان کو ڈکٹیٹ کرنے کا اہل ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ پارلیمان کی کاروائی کو رجسٹرار کون ہوتا ہے کہ جی وہ اس سے ریکارڈ مانگ کے کہ جی ریکارڈ طلب کیا جا رہا ہے؟ پارلیمان کا ریکارڈ طلب کرنا ہے تو اس کے حوالے سے مناسب فورم پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، پارلیمنٹ نے کمیٹیز بنائی ہیں، ان کمیٹیز نے ریکارڈ طلب کرنا ہے۔ اگر جج صاحب ریکارڈ طلب کر رہے ہیں تو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ قانون بن گیا بھائی، اور وہ قانون نافذ العمل ہو چکا ہے، وہ قانون بن چکا ہے، وہ پاس آؤٹ ہو چکا ہے۔ تو اس قانون میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے اس قانون کی کاروائی کا ریکارڈ طلب کیا، تو سر پھر وہ جو قانون کی کاروائی کا ریکارڈ ہے، اس کا مطلب کہ پھر آپ اس کو کالعدم قرار دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ریکارڈ مانگنے کا مطلب تو پھر صاف الفاظ میں، سادہ الفاظ میں یہی ہوا نا۔ تو پھر جی جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے 5 اجلاسوں کی کاروائی کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔
قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس کا بھی ریکارڈ مانگا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب ان سے قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس کا بھی ریکارڈ مانگ لیا. پھر انہوں نے کہا کہ 6, 10, 17, 26 اور 27 اپریل کے اجلاسوں کا بھی ریکارڈ دیا جائے. عدالتی مداخلت سے متعلق اسپیکر سے ریکارڈ طلب کیا گیا. اب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو اور انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان عدلیہ کو جو ہے وہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. پارلیمان جو ہے اس کو عدلیہ ڈکٹیٹ نہ کرے. انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے, عدلیہ اپنے معاملات کو دیکھے اور جو پارلیمان کے کام ہے پارلیمان خود کرے. عدلیہ پارلیمان کے معاملات میں نہ آئے, عدلیہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے. تو اس کے بعد یہ خط لکھ دیا گیا. لیکن سر حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں اور یہ جو کیس ہے بیسیکلی اگر اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں, پھر کسی اور طرف جا رہے ہیں. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں نا, وہ سیانے صحیح کہندے نے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر اس کا مطلب کہ پھر دونوں سائیڈوں سے تصادم ہوگا, اور پھر اگر یہ اس بل کو ہی سیٹیسفائڈ کر دیا جاتا ہے, اسی کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے, تو پھر لڑائی عروج پر ہوگی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے, بڑے خوفناک ہوں گے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس وقت ایگزیکٹو آرڈر کی باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اختیارات کو چیلنج کیا جاتا ہے یا ہمارے بنائے ہوئے قوانین کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ جوابی وار کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کریں گے. لہٰذا سر پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سٹیبل نہیں ہیں اور پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ دن بدن اپنے عروج پر جا رہا ہے. دعا کریں کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر حالات نارمل ہو جائیں, نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں, لیکن ابھی بھی کچھ اچھا کی رپورٹ نہیں ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.